पारा नंबर 25 उर्दू तर्जुमा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और क़यामत के इल्म का मामला सिर्फ़ अल्लाह ही से मुतल्लिक़ है। और कोई मेवा अपने ग़िलाफ़ से बाहर नहीं निकलता, और ना कोई औरत हामला होती और ना जनती है मगर इसके इल्म से। और जिस दिन इनको पुकारेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, तो कहेंगे कि हमने तुझसे अर्ज़ कर दिया कि हम में से कोई भी इसका गवाह नहीं रहा, और जिनको वो पहले पुकारते रहे थे वो सब हवा हो जाएंगे और जान लेंगे कि अब के लिए कोई मफ़र बाकी नहीं रहा। और इंसान भलाई की दुआ से नहीं थकता, और अगर इसको कोई तकलीफ़ पहुंच जाए तो मायूस और दिल शिकस्ता हो जाता है। और अगर हम इसको अपनी रहमत का मज़ा चखा देते हैं इस तकलीफ़ के बाद जो इसको पहुंचती है, तो कहता है कि ये तो मेरा हक़ ही है और मैं क़यामत के होने का गुमान नहीं रखता। और अगर मैं अपने रब की तरफ लौटाया ही गया तो मेरे लिए इसके पास भी बेहतरी ही है। बस हम इन लोगों को जिन्होंने कुफ़र किया इनके आमाल से ज़रूर आगाह करेंगे और इनको एक सख्त अज़ाब का मज़ा लाज़िमन चिखाएंगे। और जब हम इंसान पर अपना फ़ज़ल करते हैं तो वो एराज़ करता और अपना पहलू बदल लेता है, और जब इसको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला बन जाता है। इनसे कहो, बताओ अगर ये क़ुरआन अल्लाह की तरफ से हुआ और तुमने इसका इनकार किया तो तुम इससे बढ़कर गुमराह कौन ठहरेगा। इनसे कहो, बताओ अगर ये क़ुरआन अल्लाह की तरफ से हुआ और तुमने इसका इनकार किया तो इससे बढ़कर गुमराह कौन ठहरेगा जो एक नहायत दूर रस मुखालफत में जा पड़ा। हम इनको अपनी निशानियाँ आफाक में भी दिखाएंगे और ख़ुद इनके अंदर भी, यहाँ तक कि इन पर ज़ाहिर हो जाएगा कि ये क़ुरआन बिल्कुल हक़ है। और क्या तेरे रब का हर बात का होना, शाहिद होना काफ़ी नहीं? आगाह कि ये लोग अपने रब के हुजूर पेशी के बाब में शक में हैं, आगाह कि वो हर चीज़ का अहाता किए हुए है। सूरह शूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदाए रहमानो रहीम के नाम से। ये हामीम आइन सीन क़ाफ है। इसी तरह खुदाए अज़ीज़ व हकीम वही करता है तुम्हारी तरफ, और इसी तरह वो वही करता रहा है इनकी तरफ जो तुमसे पहले गुज़रे। इसी का है जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है, और वो बड़ी ही बुलंद और अज़ीम हस्ती है। करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़ें और फ़रिश्ते अपने रब की हम्द के साथ इसकी तस्बीह और ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। आगाह के बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला अल्लाह ही है। और जिन लोगों ने इसके सिवा दूसरे कारसाज बना रखे हैं, अल्लाह इन पर निगरानी रखे हुए है और तुम इन पर दारोगा नहीं मुकर्रर किए गए हो। और इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ एक अरबी क़ुरआन वही किया है ताकि तुम अहले मक्का और इसके गिरदो पेश वालों को आगाह कर दो, और इस दिन से डरा दो जो सब के इकट्ठे करने का दिन होगा, जिसके आने में किसी शक की गुंजाइश नहीं है। इस दिन एक गिरोह जन्नत में दाखिल होगा और एक दोज़ख में, और अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो दाखिल करता है अपनी रहमत में जिसको चाहता है। और जो अपने जानों पर जुल्म ढाने वाले हैं, ना इनका कोई कारसाज होगा और ना मददगार। क्या इन लोगों ने इसके सिवा दूसरे कारसाज बना रखे हैं? तो याद रखें कि कारसाज अल्लाह ही है, और मुर्दों को ज़िंदा करेगा, और वो हर चीज़ पर कादिर है। और जिस किसी चीज़ में भी तुमने इख्तलाफ किया है तो इसका फ़ैसला अल्लाह के हवाले है। वही मेरा रब है, इसी पर मैंने भरोसा किया और इसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। वही आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला है,
اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کیے اور چوپایوں کی جنس سے بھی جوڑے پیدا کیے۔ اس مزرعہ کے اندر وہ تمہاری تخم ریزی کرتا ہے، اس کے مانند کوئی شے بھی نہیں ہے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں۔ وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس نے نوح کو فرمائی، اور جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا۔ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ پیدا کیجیے۔ مشرکین پر وہ چیز شاق گزر رہی ہے جس کی طرف تم ان کو دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف رہنمائی ان کی کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ صحیح علم آ چکنے کے بعد محض باہمی زدہ کے باعث متفرق ہوئے، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات ایک مدت معین کے لیے طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان فوراً فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بے شک جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد وہ اس کے باب میں ایک الجھن میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ بس تم اسی دین کی دعوت دو اور اس پر جمے رہو۔ بس تم اسی دین کی دعوت دو اور اس پر جمے رہو جیسا کہ تم کو حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے، اور اعلان کر دو کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں۔ اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے درمیان کسی بحث کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے باب میں حجت کر رہے ہیں بعد اس کے اس کو مانا جا چکا ہے، ان کی حجت ان کے رب کے آگے بالکل پسپا ہے، اور ان پر غضب اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے اتاری کتاب قول فیصل کے ساتھ اور میزان اتاری، اور کیا پتہ شاید قیامت بھی قریب ہی آ لگی ہو۔ اس کے لیے جلدی وہ لوگ مچائے ہوئے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ترسا ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ شدنی ہے، آگاہ کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں وہ بہت دور کی گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ رزق بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ نہایت زور آور اور غالب ہے۔ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس کی کھیتی میں افزونی دیتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کا حصہ دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس کو اس میں سے کچھ دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان کے کچھ شریک خدا ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین ٹھہرایا ہے جس کا اذن اللہ نے نہیں کیا، اور اگر فیصلے کی مدت طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو اس دن دیکھو گے کہ وہ اپنی کمائی کے وبال سے لرزاں ہوں گے، اور وہ ان پر پڑ کے رہیں گا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ بہشتوں کے باغیچوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ سب سے بڑا فضل در حقیقت یہی ہے، یہ چیز ہے جس کی بشارت اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ کہہ دو کہ میں اس پر تم سے کسی صلے کا طالب تو ہوں نہیں، بس قرابت کا حق ہے جو ادا کر رہا ہوں، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا تو اس کے لیے اس میں بھلائی کی افزونی کریں گے۔ بے شک اللہ ہی بخشنے والا
اور بڑی قدرت افزائی کرنے والا ہے۔ اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی کی افزونی کریں گے، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑی قدر افزائی کرنے والا ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ تو اللہ اگر چاہے تو تمہارے دل پر بند لگا دے، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے سے باطل کو مٹاتا اور حق کو مستحکم کرتا ہے۔ بے شک وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ان کو اپنے فضل میں سے مزید عطا فرمائے گا۔ رہے یہ کافر تو ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو کھول دیتا تو وہ زمین میں ادھم مچاتے، بلکہ وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جو چاہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو اتارتا ہے بارش کے بعد بارش بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز حقیقی اور ستودہ صفات ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کیا جانا، اور جو اس نے ان کے درمیان جانور پھیلائے ہیں، اور وہ ان کے جمع کرنے پر بھی جب وہ ان کو جمع کرنا چاہے گا قادر ہے۔ اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تمہاری کرتوتوں ہی کی بدولت پہنچتی ہے، اور تمہاری بہت سی برائیوں سے وہ درگزر بھی فرماتا ہے۔ اور تم نہ زمین میں خدا کے قابو سے نکل سکتے اور نہ آسمانوں میں، اور اللہ کے مقابل میں تمہارا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی مانند جہاز، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، بس وہ سمندر کی سطح پر ٹھہرے ہی رہ جائیں۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے۔ یا ان کو تباہ کر دے ان کے اعمال کی پاداش میں، اور بہتوں سے درگزر فرمائے، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیات میں کٹھوجتی کرتے رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مفر یعنی فرار نہیں ہے۔ پس جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے وہ دنیاوی زندگی کی متاع حقیر ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اور پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ بچتے ہیں بڑے گناہوں اور کھلی ہوئی بے حیائیوں سے، اور جب غصہ ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا اور نماز کا اہتمام کیا، اور ان کا نظام شورا پر ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ کہ جو انتقام لیتے ہیں اس وقت جب ان پر تعدی ہوتی ہے، اور کسی برائی کا بدلہ اس کے برابر کے عمل سے ہے۔ بس جس نے درگزر کی اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں، الزام ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم اور زمین میں بغیر کسی حق کے سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ عظیمت کے اوصاف میں سے ہے، اور جس کو خدا گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں بن سکتا۔ اور تم ان ظالموں کو دیکھو گے جب وہ عذاب سے دوچار ہوں گے تو کہیں گے کہ ہے کوئی راہ دنیا میں پھر واپس جانے کی، ہے کوئی راہ دنیا میں پھر واپس جانے کی۔ اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ دوزخ کے سامنے اس طرح لائے جائیں گے کہ ذلت سے وہ جھکے ہوئے کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے ہوں گے، اور اہل ایمان کہیں گے کہ حقیقی خاسر وہی ہیں، یعنی حقیقی خسارے والے وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو خسارے میں ڈالا، آگاہ کہ یہ ظالمین ایک دائمی عذاب میں پڑیں گے۔ اور ہاں ان کے اولیاء میں سے بھی کوئی نہیں ہوگا جو خدا کے مقابل میں ان کی کوئی مدد کر سکے،
اور جس کو خدا گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہو، قبل اس سے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آدم کے جو ٹالا نہ جا سکے گا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی نہ پناہ ہوگی اور نہ کسی چیز کو تم رد کر سکو گے۔ پس اگر وہ اعراض کریں تو ہم نے تو تم کو ان پر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا، تمہارے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اور انسان کو جب ہم اپنی کسی رحمت سے نوازتے ہیں تو اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر اس کے اعمال کی پاداش میں اس کو کوئی افتاد یعنی پریشانی آ جائے تو وہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کی ہے، اور وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر ان کو بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہی علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے، اور کسی بشر کی بھی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے، یا پردے کی اوٹ سے، یا بھیجے کسی فرشتے کو پس وہ وحی کر دے اس کے اذن سے جو وہ چاہے۔ وہ ہی بڑا عالی مقام، بڑا ہی حکیم ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی ہے ایک روح اپنے امر میں سے۔ نہ تم یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ تم جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنایا جس سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ اور بے شک تم ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کا ہی وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آگاہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورہ الزخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ یہ حامیم ہے، شاہد ہے یہ واضح کتاب، ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، نہایت بلند اور پر حکمت۔ کیا ہم تمہاری تذکیر سے اس لیے صرف نظر کر لیں کہ تم حدود سے تجاوز کر جانے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے اگلوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور جو نبی بھی ان کے پاس آتا تو وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے، تو ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو ہلاک کر چھوڑا، اور اگلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو لازماً یہی جواب دیں گے کہ ان کو خدائے عزیز و علیم نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے رکھے کہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ، پس ہم نے اس سے حیات تازہ بخش دی ایک مردہ زمین کو، اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے تمام گوناگون قسم کی چیزیں پیدا کیں اور تمہارے واسطے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو جب کہ تم ان پر بیٹھو یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا، اور ہم تو ان کو قابو میں کر لینے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا ایک جز ٹھہرایا، بے شک انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں پسند کیں اور تم کو بیٹوں سے نوازا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی بشارت دی جاتی ہے جس کو وہ خدا کی صفت بیان کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگتا ہے۔ اور کیا وہ پیدا ہوئی جو زیوروں میں پلتی اور مفاخرت میں بے زباں ہے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں بیٹیوں کا درجہ دے رکھا ہے۔ کیا یہ ان کی ولادت کے قریب موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی نوٹ رہے گی اور ان سے اس کی پرسش ہوگی، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو پوجنے والے نہ بنتے، ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، یہ محض اٹکل کے تیر چلاتے رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند پکڑتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر راہیاب ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے جس بستی میں بھی تم سے پہلے کوئی منذر بنا کر بھیجا تو اس کے خوشحالوں نے کہا
کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ منذر نے کہا، کیا اگر میں اس سے زیادہ ہدایت بخش طریقہ لے کر تمہارے پاس آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ جب بھی تم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرو گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس سارے کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کو تم پوچھتے ہو، میں صرف اسی کو پوچھتا ہوں جس نے مجھ کو پیدا کیا، بے شک وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور اس نے ایک پائیدار روایت کی حیثیت سے چھوڑا اپنے اختلاف میں تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، بلکہ یوں ہوا کہ میں نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور حق واضح کر دینے والا رسول آیا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ اور انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا تیرے رب کے فضل کو یہی تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کا سامان تو ہم نے تقسیم کیا ہے اور ایک کے درجے دوسرے پر بلند کیے ہیں تاکہ وہ باہم ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو لوگ ایک ہی ڈگر پر چل پڑیں گے، تو جو خدائے رحمان کے منکر ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے ہیں اور زینے بھی چاندی کے جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے کواڑ اور ان کے تخت بھی چاندی کے جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے، اور یہ چیزیں سونے کی بھی کر دیتے، اور یہ چیزیں تو بس دنیا کی متاع ہیں، اور آخرت تیرے رب کے پاس متقیوں کے لیے ہے۔ اور جو خدا کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ ان کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق کے دونوں کناروں کی دوری ہوتی، بس کیا ہی برا ساتھی ہوگا۔ اور جب تم نے اپنے اوپر ظلم ڈھائے تو یہ چیز آج تم کو ذرا بھی منافع نہیں ہوگی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو، بس کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور ان کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ پس یا تو یہ ہوگا کہ ہم تم کو اٹھا لیں گے پھر ان سے بدلہ لیں گے، یا تم کو دکھا دیں گے کہ وہ جو چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے سو ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں، بس اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہارے اوپر وحی کی گئی ہے، بے شک تم ایک سیدھے رستے پر ہو۔ اور تمہارے لیے تمہاری قوم کے لیے یاد دہانی ہے، ان قریب تم سب سے پرسش ہونی ہے، اور پوچھو ان سے جن کو ہم نے تم سے پہلے رسول بنا کر بھیجا، اور پوچھو ان سے جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا اپنے رسولوں میں سے، کہ ہم نے خدائے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرائے جن کی عبادت کی جائے؟ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان کے ساتھ بھیجا، تو اس نے ان کی دعوت دی کہ میں تمہارے پاس عالم کے خداوند کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ ان نشانیوں کا مذاق اڑاتے، اور ہم ان کو ایک سے بڑھ کر ایک نشانیاں دکھاتے رہے، اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تاکہ وہ رجوع کریں۔ اور انہوں نے درخواست کی کہ اے ساحر، اپنے رب سے اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو، اب ہم ضرور ہدایت پانے والے بن کے رہیں گے۔ تو جب ہم ان سے عذاب ٹال دیتے تو وہ اپنا عہد توڑ دیتے، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کروائی، اے میری قوم کے لوگو، کیا مجھے مصر کی بادشاہی حاصل نہیں ہے، اور یہ نہریں ہیں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں، تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ تو کیا یہ بہتر ہوا یا میں بہتر ہوں اس سے جو ایک حقیر آدمی ہے اور اپنی بات کھل کر کہہ بھی نہیں سکتا؟ تو کیا
تو ایسا کیوں نہ ہو کہ اس کے اوپر سے سونے کے کنگن اتارے گئے ہوتے، یا اس کے لیے اوپر سے سونے کے کنگن اتارے گئے ہوتے، یا اس کے ساتھ فرشتے پر بندھے ہوئے یا پرے باندھے ہوئے آتے۔ پس اس طرح اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا اور انہوں نے اس کی بات مان لی۔ بے شک یہ لوگ نافرمان قسم کے لوگ تھے۔ تو جب ان لوگوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور ان کو ماضی کی ایک داستان اور دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چیخنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معبود اچھے ہوئے، یا یہ بات وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے اٹھاتے ہیں، بلکہ یہی ہیں جو جھگڑالو لوگ۔ وہ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے اپنا فضل فرمایا، اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو ایک مثال بنا دیا، اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں خلافت کریں، اور بے شک وہ قیامت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، تو اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راہ ہے، اور شیطان تم کو اس سے روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو اس نے دعوت دی کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ میں تم پر واضح کر دوں بعض وہ باتیں جن میں تم نے اختلاف کیا، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ تو ان کے اندر سے پارٹیوں نے اختلاف برپا کیے، پس ہلاکی ہو ان کے لیے جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا۔ ایک دردناک دن کے عذاب کی یہ لوگ تو بس قیامت ہی کے دن کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ دھمکے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے بجز خدا ترسوں کے۔ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے بجز خدا ترسوں کے۔ اے میرے بندو، اب تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے، جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر فرما بردار رہے، جنت میں داخل ہو جاؤ تو تم اور تمہارے ہم عقیدہ تم شاد کیے جاؤ گے۔ ان کے سامنے سونے کی تشتریاں اور سونے کے پیالے پیش کیے جائیں گے، اور ان میں وہ چیزیں ہوں گی جو دل کو پسند اور آنکھوں کے لیے لذت بخش ہوں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے اپنے اعمال کے صلے میں۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے، بے شک مجرمین ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے، وہ ان کے لیے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے، اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک اب تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے، وہ جواب دے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تمہاری اکثریت حق سے بیزار رہی، کیا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا تو ہم بھی ایک قطعی فیصلہ کر لیں گے۔ کیا ان کا گمان ہے کہ ہم ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن رہے؟ ہاں ہم سن رہے ہیں، اور ہمارے فرستادہ ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر خدا رحمان کے اولاد کوئی ہوتی تو سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا میں ہی ہوں گا۔ آسمان اور زمین کا خداوند عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، تو ان کو چھوڑو، یہ بول فضولی اور ہنسی مسخری کر لیں، یہاں تک کہ وہ اس دن سے دوچار ہوں جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ وہی اکیلا آسمانوں میں بھی خداوند ہے اور وہی زمین میں بھی خداوند ہے، اور وہی حکیم و علیم ہے، اور بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کی بادشاہی ہے، اور اسی کے پاس علم ہے قیامت کا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جن کو یہ اس کے علاوہ پکارتے ہیں وہ
سفارش پر اختیار نہیں رکھیں گے مگر وہ جو حق کی گواہی دیں گے اور وہ جانتے بھی ہوں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو جواب دیں گے اللہ نے، تو پھر کہاں بھٹک جاتے ہیں۔ اور حق کی گواہی دینے والوں کا قول یہ ہوگا، اے رب یہ لوگ خود ایمان لانے والے نہ بنے تو تم ان کو نظر انداز کرو اور کہو اچھا میرا سلام لو، پس یہ عنقریب خود جان لیں گے۔ سورۃ الدخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ یہ حامیم ہے، قسم ہے واضح کر دینے والی کتاب کی، بے شک اس کو ہم نے ایک مبارک رات میں اتارا ہے، بے شک ہم لوگوں کو آگاہ کر دینے والے تھے۔ اس رات میں تمام پر حکمت امور کی تقسیم ہوتی ہے، ہمارے ہاں سے خاص امر سے، بے شک ہم رسول بھیجنے والے تھے خاص تیرے رب کی رحمت سے، بے شک تو سننے والا جاننے والا وہی ہے۔ اس رب کی رحمت سے جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا خداوند ہے، اگر تم یقین کرنے والے بنو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، تمہارا بھی رب اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ بس انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان ایک کھلے ہوئے دھوئیں کے ساتھ نمایاں ہوگا یا نمودار ہوگا، وہ دھواں لوگوں کو ڈھانک لے گا اور یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ اے ہمارے رب ہم سے عذاب دور کر دے، ہم ایمان لانے والے بنے۔ اب ان کے لیے نصیحت پکڑنے کا کہاں موقع باقی رہا، ان کے پاس تو ایک واضح کر دینے والا رسول آ چکا تھا، تو انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا یہ تو ایک سکھایا پڑھایا خبطی ہے، ہم کچھ وقت کے لیے اس عذاب کو کھول بھی دیں گے تو تم لوٹ کر وہی کرو گے جو کرتے رہے ہو یا کرتے رہے تھے۔ یاد رکھو ہم جس دن پکڑ کریں گے پکڑ، بڑی پکڑ، اس دن ہم پورا بدلہ لے کر رہیں گے۔ یاد رکھو جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، اس دن ہم پورا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا اور ان کے پاس ایک باعزت رسول آیا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کے بندو میرے حوالے کرو، بے شک میں تمہارے لیے ایک معتمد رسول ہوں، اور یہ کہ تم خدا کے مقابل میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے سامنے ایک واضح حجت پیش کرتا ہوں، اور بے شک میں نے اپنے اور تمہارے خداوند کی پناہ مانگی اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو میری راہ چھوڑو۔ پس اس نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ یہ مجرم ہے، حکم ہوا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، آگاہ رہو کہ تمہارے پیچھے کیا کیا جائے گا، آگاہ رہو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور دریا کو ساکن چھوڑ دو، یہ ڈوبنے والی فوج بنیں گے۔ انہوں نے کتنے ہی باغ اور چشمے، کھیتیاں اور راحت بخشنے کا ٹھکانے اور سامان عیش جس میں وہ مگن رہتے تھے چھوڑے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں، اور ان چیزوں کا وارث ہم نے دوسروں کو بنایا، پس نہ ان پر آسمان نے آنسو بہائے اور نہ زمین ہی نے، اور نہ وہ مہلت پانے والے ہی بنے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے، بے شک وہ بہت بڑا ہی سخت سرکش حدود سے نکل جانے والا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا والوں پر ترجیح دی جان بوجھ کر، اور ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں کھلا ہوا انعام تھا۔ یہ لوگ بڑے جزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ بس یہ ہماری موت پہلی ہی موت ہے، یہ لوگ بڑے جزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ بس یہ ہماری پہلی موت ہی ہے اور ہم اس کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ کیا یہ بہتر حالت میں ہیں یا قوم تبع کے لوگ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے؟ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین میں ان کے درمیان کی چیزیں کھیل کے طور پر نہیں بنائی، ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر ایک غائط کے ساتھ، لیکن ان کے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ بے شک
فیصلے کا دن، اس دن سب کا وقت موعود ہے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کا وقت موعود ہے، جس دن کوئی رشتہ کسی رشتہ دار کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی کوئی مدد ہی ہو سکے گی، ہاں مگر جن پر اللہ رحم فرمائے، بے شک وہی غالب و مہربان ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، تیل کے تلچھٹ کے مانند پیٹ میں کھولے گا، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے، اس کو پکڑو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر گرم پانی کا بہاؤ، چکھو اس کو، تم بڑے مقتدر اور باعزت بنے رہے۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم شک میں پڑے رہے، ہاں جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے وہ مقام امین میں ہوں گے۔ باغوں اور چشموں میں وہ سندس اور استبرق کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے یہی معاملہ ہوگا، اور ہم ان سے بیاہ دیں گے غزال چشم اوریں، وہ اس میں طلب کریں گے ہر قسم کے میوے نہایت چین سے، وہ اس میں طلب کریں گے ہر قسم کے میوے نہایت چین سے، وہ اس میں پہلی موت کے بعد پھر موت سے آشنا نہیں ہوں گے، اور اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ خاص تیرے رب کا فضل ہوگا، یہی ہے در حقیقت بڑی کامیابی۔ پس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں نہایت خوبی سے آراستہ کیا تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، تو تم بھی انتظار کرو، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے، یہ حامیم ہے۔ اس کتاب کی تنزیل خدائے عزیز و حکیم کی طرف سے ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی طرح خود تمہاری خلقت اور حیوانات کے اندر بھی، اور جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین کرنا چاہیں، اور رات اور دن کی آمد و شد میں اور اس کے ذریعے رزق میں جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مر جانے کے بعد، اور ہواؤں کی گردش میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں بالکل حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، تو اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ ہلاکی ہے اس لپاٹیے گناہ گار کے لیے جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے کہ اس کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، پھر وہ استکبار یعنی تکبر کے ساتھ اپنی روش پر ضد کرتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں۔ تو اس کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور جب اس کو ہماری آیات میں سے کسی بات کا علم ہوتا ہے تو اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، آگے ان کے جہنم ہے، اور جو چیزیں انہوں نے کمائی ہیں وہ ان کے ذرا کام آنے والی نہیں بنیں گی، اور نہ وہی ان کے کام آنے والی بنیں گی جو اللہ کے سوا انہوں نے اپنے لیے کارساز بنا رکھے ہیں، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہوگا۔ یہ اصل ہدایت ہے۔ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تو ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، کپ کپی پیدا کرنے والی نوعیت کا۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو سازگار بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل کے طالب بنو، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ اور اسی نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے ان چیزوں کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب کو اپنی طرف سے، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ ایمان والوں سے کہہ دو کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو خدا کے بڑے دنوں کے ظہور کے متوقع نہیں ہیں، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کا پورا پورا بدلہ دے جو وہ کرتی رہی ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کا نفع اسی کے لیے ہے، جو کوئی برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت سے سرفراز کیا،
اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت سے سرفراز کیا اور ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا اور دنیا والوں پر ان کو فضیلت بخشی اور ان کو شریعت الہی کے کھلے کھلے احکام دیے، تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، محض باہمی زدم زدہ کے سبب سے۔ بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، تو قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، پھر ہم نے تم کو اللہ کی ایک واضح شریعت پر قائم کیا، تو تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ یہ لوگ خدا کے آگے تمہارے کچھ کام آنے والے نہ بنیں گے اور اپنی جانوں پر یہ ظلم ڈھانے والے ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور اللہ اپنے ڈرنے والے بندوں کا کارساز ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرت پیدا کرنے والی آیات کا مجموعہ اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے؟ ان کی زندگی اور موت یکساں ہو جائے گی، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو غائب کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس کے کیے کا، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ کیا دیکھا تم نے اس کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، اور اس کو جس نے اللہ کو علم رکھتے ہوئے کیا دیکھا تم نے اس کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، اور اس کو جس کو اللہ نے علم رکھتے ہوئے گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر کر دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا؟ بھلا ایسوں کو کون ہدایت دے سکتا ہے بعد اس کے کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہو؟ کیا تم لوگ دھیان نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس اسی دنیا کی زندگی تک ہے، یہیں ہم مرتے اور جیتے ہیں، بس ہم کو گردش روزگار ہلاک کرتی ہے، اور ان کو اس باب میں کوئی علم نہیں ہے، محض اٹکل کے تیر تکے چلا رہے ہیں۔ اور جب ان کو ہماری نہایت واضح آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کا یہ قول ہی ان کی واحد حجت ہوتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے ہمارے پاس لاؤ۔ ان کو بتا دو کہ اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے، پھر تم کو مارتا ہے، پھر وہ تم کو روز قیامت تک، جس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تم کو جمع کرے گا، لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارے میں پڑے ہوں گے۔ اور تم دیکھو گے ہر گروہ کو دو زانو بیٹھے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا اس کے دفتر اعمال کی طرف۔ ان کو بتایا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے بالکل اوپر گواہی دینے بالکل ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا۔ ہم لکھواتے رہے ہیں جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ پس جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی دراصل کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی رہی ہیں؟ اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سناتی جاتی رہی ہیں؟ تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ شدنی ہے اور قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم جواب دیتے ہو کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، بس ایک گمان ہے جو ہم کرتے ہیں، اور ہم اس کو یقین کرنے والے اس پہ نہیں ہیں۔ اور ان پر ان کے کاموں کی برائیاں واضح ہو جائیں گی، جو وہ کرتے رہے ہیں وہ چیز ان کو گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو نظر انداز کریں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں بنے گا۔
اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو نظر انداز کریں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بلائے رکھا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں بننے والا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا، پس آج نہ تو وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کو معذرت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ بس اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا خداوند عالم کا رب ہے، شکر کا سزاوار ہے، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔